अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमनन मुतक़ब्बला। इंशाअल्लाह आज सैयदा उम्मे कुलसूम के बारे में हम पढ़ेंगे, रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। कल तक हमने सैयदा रुक़ैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बेटी थी उनके बारे में हमने पढ़ा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहिबजादी हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से 6 साल क़ब्ल सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंगन में एक और कली खिली, जिसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम रखा। वाज़ेह है कि अरबी लुग़त में कुलसूम उसे कहते हैं जिसका चेहरा गोल और भरा हुआ हो। फिर यह सारी ज़िंदगी इसी नाम से पहचानी गई। अब आपको उम्मे कुलसूम जो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रखा, और कुलसूम का अरबी लुग़त में इसके मानी कुलसूम के हैं कि गोल चेहरा और भरा हुआ। अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा, भरे भरे चेहरे होते हैं और उसके ऊपर से एकदम राउंड होते हैं, गोल कहते हैं राउंड को। तो कुलसूम की मीनिंग क्या है? गोल चेहरा भरा हुआ, माशाल्लाह। तो फिर आप ये इसी नाम से हमेशा सैयदा उम्मे कुलसूम पहचानी गई। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ऊपर तले की थी, लिहाजा बचपन में एक दूसरे के बहुत क़रीब थी और आपस में खूब मोहब्बत भी थी। अपने वालिदैन की लाली बेटी अभी सन्ने शऊर को भी नहीं पहुंची थी कि मक्के मुकर्रमा के रिवाज के मुताबिक बनु हाशिम के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों बेटियों सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता अबू लहब के दोनों बेटों उतबा और उतैबिया के लिए मांग लिया। ये तलब न सिर्फ कबूल कर ली गई बल्कि निकाह भी हो गया। ताहम रुख़सती न हुई। शायद इसकी वजह सीदात का कम सिन होना था। मतलब इसमें यह बताया गया है कि आप जब जैसा अरब में बचपन ही में रिवाज था कि बचपन में ही लोग रिश्ते मांग लेते थे और निकाह कर देते थे, और जब वो सने बलूग़ को पहुंच जाती तो विदाई कर देते थे। तो यहाँ पे इन दोनों का भी निकाह भी हो गया था और अभी उनकी विदाई नहीं हुई थी। वैसे भी अल्लाह ताला ने इन दोनों बहनों को एक मुफसिद घराने से बचाना चाहते थे। उनकी सास उम्मे जमील हम्मालतल हतब निहायत फसादी औरत थी। मक्के वाले इसकी बदज़बानी और बुरी तबीयत से पूरी तरह आगाह थे। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि निकाह तो हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ये जालिम सास से समझें, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुफसिद घराने से बचाना चाहते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये शायद उनके हक़ में बेहतर समझा। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़यात में हम तफसील से लिख चुके हैं कि किस तरह अबू लहब और उम्मे जमील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक़ दिलवाई। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी वालदा मोहतरमा के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और अपनी वालदा की तरबियत में ही रहीं। उनकी बहन रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा तो अपने ख़ाविन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हबशा हिजरत कर गई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भी अपने ख़ाविन के घर में थी। अब घर में 2 बहनें सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और उनकी छोटी बहन सैयदा फ़ातिमा-उज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। इन दोनों बहनों को अपने वालिद गिरामी वालिद मोहतरमा की खिदमत और दिलजोई करने का खूब मौका मिला। बतौर ख़ास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के हमरा शेब अबी तालिब में महसूर थे, उस वक्त उनकी वालदा सन रसीदा थी। उनको अपनी वालदा की खिदमत का खूब मौका मिला। यूँ उन्होंने शेब अबी तालिब से सब्र और तवक्कुल अल्लाह का बहुत पुख्ता सबक सीख लिया था। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अब ये दोनों बहनें तो ब्याह कर अपने घर चली गईं, हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और उसके बाद ये दोनों बहनें छोटी जो थी ये हज़रत फ़ातिमा और हज़रत उम्मे कुलसूम दोनों माँ बाप के साथ रहीं और दोनों को वालिदैन की खिदमत का बेहद मौका मिला। और आपकी वालदा तो हज़रत खदीजा और थोड़ा ज़ईफ़ हो गई, तो इन्होंने अपनी वालदा की भी खूब खिदमत की और उसी से शेब अबी तालिब में जैसा हमने पढ़ा कि 3 साल ये महसूर रहे, उसमें इन लोगों में ये दोनों बहनों में सब्र और इस्तिक़ामत भी बहुत आ गई और अल्लाह पर तवक्कुल भी बहुत ये लोगों ने करना सीख लिया। शेब अबी तालिब के मुहासरे के बाद के इख्तिताम पर
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں اور تھوڑے ہی دن بعد وفات پا گئیں۔ یہ رمضان 10 نبوی کا واقعہ ہے، مطلب نبوی کا 10واں سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ اسی مہینے میں یہ شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھیں رہ کر، اور آپ خود سوچیں کھانا نہیں پینا نہیں، پھر ایک آپ کی عمر بھی زیادہ ہو تو انسان کو کتنا مطلب کمزوری محسوس ہوگی، اس لیے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ اور اس کے وہ تھوڑے ہی دن بعد وہاں سے جب وہ محسوس ان کی ختم ہوا تو وہ لوگ جب واپس اپنے گھر آئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی دن بعد وہ وفات پا گئی، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ سیدہ کی تدفین مکہ مکرمہ میں ہجون کے قبرستان میں کی گئی۔ اس طرح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو آغاز جوانی ہی میں والدہ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی سونتلی والدہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد سیدنا زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ سیدات کو مدینہ لے کر آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانے کے باقی ماندہ افراد اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جیسے اس میں بتایا گیا کہ آپ کی جب تدفین ہو گئی تو مکے میں ایک جگہ ہے ہجون کا نام اس کا ہے، آپ وہاں پہ آپ کی تدفین کی گئی۔ تو اس کے بعد آپ کے ام کلثوم اور آپ کے فاطمہ زہرا یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت سودا سے شادی کر لی تھی، ہم نے انشاءاللہ حضرت سودا کی دور حیات ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں بیٹیاں اور آپ کی جو دوسری آپ کی زوج تھی سیدہ سودا، یہ مکے ہی میں رہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے کے لیے نکلے۔ جب یہ مدینہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے زید بن حارثہ صحابہ اور ابو رافع یہ دونوں صحابی کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ جائیں اور وہ ان خواتین کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے ساتھ ابوبکر صدیق کے اہل خانہ بھی انہی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش کے لیے کمرہ تیار کرا لیے تھے۔ ان کی بڑی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات اس گھرانے کے لیے یقیناً ایک بڑا صدمہ تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی محبوب اور باعظمت اہلیہ کی جدائی کا بہت صدمہ تھا اور بہت غمگین یہ رہنے لگے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے شخص تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی نہایت قابل رشک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داماد سے کوئی شکوہ شکایت نہ تھی۔ ان کا حسب نسب بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ وہ نیک خصلت ہونے کے ساتھ نہایت سخی بھی تھے، دولت مند بھی تھے اور اللہ نے دل بھی دیا تھا۔ سخاوت میں ان کے ہم پلہ کوئی کم ہی تھا۔ 3 مرتبہ ہجرت کا اجر و ثواب بھی لے چکے تھے۔ ادھر اللہ رب العزت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخلص ساتھی سے بہت راضی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں ایک ایسا مرتبہ اور مقام نصیب ہوا جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دختر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، اب آپ دیکھیں ان سے حضرت عثمان کی شادی حضرت ام کلثوم سے کس طرح ہوئی، اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں جہاں فتح کی خوشیاں تھیں وہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا بھی صدمہ تھا۔ انہی دنوں میں سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند بھی وفات پا گئے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹی عمر کی تھیں۔ اس زمانے میں رواج اور شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی فوراً شادی ہو جائے۔ انہوں نے از خود سیدنا عثمان سے کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں۔ سمجھ گئے آپ، غزوہ بدر کی جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں فتح کی، وہیں پہ سیدہ رقیہ کا غم بھی آپ لوگوں میں تھا۔ انہی دنوں حضرت حفصہ کے شوہر بھی
وفات پا چکے تھے، ان کے جو پہلے خاوند تھے. کون؟ حضرت حفصہ ہیں یہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے نکاح بعد میں ہوا. تو ان کے بھی پہلے شوہر وفات، اسی لیے تو آپ سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج سوائے حضرت عائشہ کے سب آپ بیوہ ہی تھیں تقریباً. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ ان کے حضرت حفصہ کے شوہر، پہلے شوہر وفات پا گئے تھے. تو سیدہ حفصہ ابھی چھوٹی عمر کی تھی. تو اس زمانے کے رواج اور شریعت کے مطابق یہ تقاضے تھے، شریعت کے تقاضے یہ تھے کہ سیدنا عمر بھی کی شدید خواہش تھی کہ اس زمانے میں ایسے عورتوں کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، کوئی بھی کر لیتا تھا لیکن عورتیں خالی نہیں رہتی تھی کہ اس طرح ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ سیدنا عمر کی خواہش تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی آپ زوج کا انتقال ہو چکا تھا حضرت رقیہ کا، تو وہ چاہتے تھے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان سے ہو جائے. تو ان کی شدید خواہش تھی کہ عثمان حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں. تو ہوا کہ انہوں نے خود سیدہ عثمان سے کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں. انہوں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. اس کا سبب یہ تھا، ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سید حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا ارادہ کر چکے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی خاموشی پر تعجب اور قدر ناراضی بھی ہوئی. اب وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسئلے کا اس سے بہتر حل موجود ہے، میں حفصہ سے نکاح کر لیتا ہوں اور عثمان کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم سے کرا دیتا ہوں. اس طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر مل گیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر سسر مل گئے. سمجھ گیا آپ؟ یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ اس طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر مل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. صحیح بخاری کی روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. میری بیٹی حفصہ صحابی رسول خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. مدینہ منورہ میں ان کی وفات کے بعد وہ بیوہ ہو گئی. میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. انہوں نے کہا، میں غور کروں گا. میں نے کئی روز انتظار کیا. دوبارہ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا، فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں سیدہ حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی. انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب ہی نہیں دیا. ان کے اس رویے سے مجھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ رنج ہوا. چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے حفصہ کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. پھر ایک دن مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے، شاید آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے حفصہ کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا. میں نے کہا، ہاں. وہ فرمانے لگے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے. مجھے اس بات کا علم تھا مگر میں خاموش رہا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر نہ ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا. حکم الہی کے مطابق نکاح. الاصابہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء. میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کی شادی آسمان سے وحی آنے پر ہی کی ہے. کیا مطلب ہے آپ بتائیں اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وحی بھیجی کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کریں. مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دوں، اور جتنا مہر رقیہ رضی اللہ عنہا کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہو اور ان سے
مصاحبت اور رفاقت بھی سیدہ رقیہ کے مصاحبت اور رفاقت کی مانند ہو. تو آپ دیکھیں ابھی آپ نے کیا کیا, عثمان غنی کو اس طرح بیان کیا کہ جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے کہ میں نے آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے کرنا ہے. اس بابر کا شادی کی تفصیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سید ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر ام ایمن سے فرمایا. یہ ام ایمن کون تھی آپ جانتے ہیں نا, یہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی بچپن میں, آپ کے گھر یہ کام کرتی تھی, آپ کی دایا تھی, یہ گھر ہی میں سمجھے آپ کام کرتی تھی. اور آپ کے وہ جو حلیمہ تھی, دائی حلیمہ, سعدیہ حلیمہ, وہ کیا ہے آپ کو دودھ پلاتی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ماں کی زمانے کی تھیں, آپ کی والدہ جب کی تھیں ام ایمن. انہی سے زید بن حارثہ نے نکاح کیا تھا تو اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. حالانکہ آپ دیکھیں عمروں میں کتنا فرق ہے سب کی, لیکن اس زمانے میں یہ کچھ معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ شوہر اتنا عمر رسیدہ ہو, بیوی اتنی کم سن ہو, یا بیوی عمر رسیدہ ہو, شوہر اتنا کم سن ہو. اس زمانے میں تھا, آج کے زمانے میں یہ رواج نہیں ہے. مگر اگر ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو اس کو برا نہ جانیں, آپ برا نہ سوچیں, کیونکہ ہمارے صحابہ اکرام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی, یعنی یہ کیا ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں یہ شادی کی تفصیل اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری صاحبزادی ام کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے گھر پہنچا دو اور ان کے پاس دف بجاؤ. اب آپ بتائیں اس کا مطلب کیا, آپ دف بجا سکتی ہیں اپنی بیٹی کی شادی پر بھی, اور دف بجاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. 3 دن کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا, یا بنیہ کیف وجدت بالک, پیاری بیٹی تمہیں اپنے سرتاج کیسے لگے؟ انہوں نے جواب دیا, وہ بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ, کیا انداز ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے داماد کے بارے میں پوچھنے کا, کہ آپ 3 دن بعد ان کے گھر تشریف لے گئے ام کلثوم اور حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے, اور فرمایا کہ اے بیٹی تمہیں اپنے سرتاج کیسے لگے؟ انہوں نے جواب دیا, وہ بہت اچھے ہیں, کیونکہ حضرت عثمان تھے ہی. سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذو النورین کہا کہ 2 نور والے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں, 2 نور آپ کے نکاح میں آئیں, حضرت رقیہ اور حضرت آپ کے ام کلثوم. نور, ایک نور کو نور کہتے ہیں, نورین کہتے ہیں 2 نور. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے, اے عثمان, یہ جبریل ہے, انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا ہے, رقیہ والا حق مہر مقرر کیا ہے اور انہی جیسا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. یہ ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے. ان کی رخصت جمادی الآخر میں ہوئی. سمجھ گئی آپ, یہاں پہ ان کا بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا. اب دیکھیں آپ تو شادی تو ہو گئی, لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ جو آگے کا ہے انشاءاللہ ہم کل کے آپ اس میں کلاس میں پڑھیں گے آگے جو بیان کیا گیا ہے. اور بس آپ پڑھیں, اس کو سب کو سنائیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہماری اسلامی ہسٹری ہے, اسلامی تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی پوری ازواج کے بارے میں, ان کی پوری فیملی کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں جاننا ہمارا فرض ہے. یہ دین کا تقاضا ہے. اور لوگ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں آپ, اور یہ بھی آپ حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس بارے میں بھی ہماری الحمدللہ پوری طرح ہمیں نالج ہونی چاہیے. ہم سب کی رہنمائی کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار کرے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.